नामवर शायर और सहाफ़ी ताहिर रफी साहब लाइन के हैं और इब्तिदा करता हूँ उनके एक ताज़ा शेर से। ख्वाबों का अब कहाँ पर जाने शजर उगेगा, ख्वाबों का अब कहाँ पर जाने शजर उगेगा, कुछ बीच वो नहीं है खाना बदोश आंखें। ये उनके ताज़ा तरीन मजमूआ कलाम खाना बदोश का एक शेर है, टाइटल शेर कह सकते हैं। इससे पहले उनके दो शेरी मजमूए शहर नारसा और गूंगी हिजरत मंजर-ए-आम पे आए। बुलंद आहंग के शायर हैं और मुनफरिद अंदाज में दिलों को छू लेने वाली शायरी करते हैं। अक्सर औकात तो बाज़ कलाम पढ़ के दिल गुदार हो जाता है और उसी शहर में खो जाता है जिस अंदाज में शायर ने शेर लिखे। तवील अरसा सियासत की राहदारियों में ताहिर रफी साहब ने वक्त गुजारा। कौमी असम्बली के डायरेक्टर ताल्लुकात आम्मा या एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली रहे। तो पहला सवाल तो यही है कि आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि सियासत की राहदारियाँ जिसे कौमी असम्बली की इमारत कहा जाता है उससे शायरी जैसे लतीफ़ अंदाज पे या कलाम पे कैसे आना हुआ? शबीर साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तो मैं कौमी असम्बली की मुलाजमत से पहले भी शेर लिखता था और मैंने अपना कैरियर जो है वो बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट शुरू किया था, लेकिन ज़माने तालिब इल्मी में जिस तरह के नौजवानों में होता है कि आपको गैर नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का शौक होता है, तो बैनुल-कुलियाती मुबाहिसे में शिरकत की, मुशायरों में शिरकत की शौक हुआ। तो वो शौक वक्त के साथ साथ बढ़ता गया और एक मरहला ऐसा आया कि जब मुझे अपनी अखबारी मुलाजमत जो है उसको खैरबाद कहना पड़ा और ताकि मैं अपनी मज़ीद तालीम हासिल कर सकता। तो उस ज़माने में जब मैं वर्किंग जर्नलिस्ट था तो जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में आपको याद होगा 16 अक्टूबर 1989 को 79 को सेंसरशिप लग गई, तमाम सियासी सरगर्मियाँ पे पाबंदी लग गई। तो चूंकि मैं पॉलिटिकल बीट का रिपोर्टर था तो सच्ची बात है कि मुझे मैं खौफजदा था कि क्योंकि जब जिस काम की वजह से उन्होंने मुझे रिपोर्टर रखा है, अगर वो काम ही नहीं होगा तो रिपोर्टर को तो मुलाजमत की गुंजाइश नहीं होगी। तो उसी कैफियत में उनकी तकरीर के बाद मैंने शेर लिखा जो बुनियादी तौर पे मेरी शायरी के बारे में अगर ये कहा जाए कि मुझसे कभी को पूछे कोई एक शेर आपकी सारी शायरी में क्या है, तो मेरे ख्याल से मैं उस शेर को कहूँगा कि वो मेरा नुमाइंदा शेर है। और वो शेर था कि इस शहर नारसा में रसाई का जुर्म कर, इस शहर नारसा में रसाई का जुर्म कर, पत्तों की शहरगों पे लिखाई का जुर्म कर। अब आप चूंकि खुद बुनियादी तौर पे सहाफ़ी रहे और अभी भी हैं, तो आपको इस चीज का बहुत अंदाजा होगा कि जो लिखने पढ़ने वाला आदमी है वो कतगन के बावजूद भी लिख लेता है, वो बात कह लेता है, और यही हुस्न है किसी भी कलमकार के पास। तो उस जमाने में फिर जब मैंने बाद में जब कौमी असम्बली में मुलाजमत मुझे मिली तो इत्तेफाक से मेरी जिम्मेदारियों में ऐसी जिम्मेदारियां शामिल थी कि मुझे मुशायरों में जाने का या शेरी तख्लीकात अखबारों में या रिसालों में भेजने के लिए वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन उस नौकरी में
میں نے لکھا بہت، اور چونکہ جب آپ اقتدار کی غلام گردشوں میں رہیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ بحیثیت ایک سرکاری ملازم کے میرا دل کڑتا بھی تھا، اور میں وہ بات کہنا چاہتا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے شعروں کا سہارا لیا، اور میری 32 سال کی نوکری کے دوران آخری جو 2-3 برس تھے اس میں ذرا میری جو حیثیت تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی میرے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ لگا کہ اچھا یہ تو شاعر ری ڈسکور ہو گیا. لیکن اس عرصے میں نے بہت کچھ لکھا، اور یہ اللہ کا مجھ پہ بہت کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنی اب تک کی 65 برس کی زندگی میں مجھے دنیا کے 5 بر اعظموں میں جانے کا موقع ملا. میں نے بہت ایکسٹینسولی ٹریول کیا، اور وہ جب آپ باہر کی دنیا دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو شاعر کے اندر مختلف جہتوں سے اس کو دیکھنے کا ہنر آ جاتا ہے. تو میری بہت ساری شاعری جو ہے، آپ نے ذکر کیا میرے تینوں پہلے کے 2 مجموعوں کا، تو میری جو پہلی کتاب تھی شعری مجموعہ شہر نارسا، جس کا وہ ٹائٹل شعر ہے کہ شہر نارسا میں رسائی کا جرم کر، پتوں کی شہرگوں پہ لکھائی کا جرم کر. اس کے حوالے سے یہ بات آپ کے تمام دیکھنے والوں کے لیے اور دوستوں کے لیے شاید باعث حیرت بھی ہو کہ اس شعر کو کہنے کے قریباً سمجھ لیں 30 برس تک میں اس پائے کا شعر نہیں کہہ سکا، اور یہی وجہ ہے کہ شہر نارسا میں وہ ایک اکیلے شعر کے طور پہ میں نے اس کو شامل کیا، پوری غزل نہیں تھی. وہ پھر بعد میں آپ سمجھیں کہ 5 برس کا جو عرصہ گزرا 2013-14 سے لے کے 2019 میں جب میری دوسری شعری تخلیق گونگی ہجرت سامنے آئی، تو اس میں وہ غزل شامل ہے، یہی شہر نارسا والی. وہ بھی کیونکہ میرا ایمان یہ ہے، اور آپ بھی اور جو ہمارے دوست ساتھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پہ یقیناً غور بھی کریں گے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر 5 شعر لکھتے ہیں تو 5 کے 5 شعر اعلیٰ ہوں. یہ بات لوگوں کو اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے. یہ کوئی کرافٹنگ کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن 5 کے 5 شعر یا 7 کے 7 شعر کبھی اچھے نہیں ہوتے، اور ایک سے ایک شعر اس میں اچھا ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ کیفیت کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ پینٹ کر دیں، آپ نے اس کو شعر میں لکھ دیا، بات کر لی، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنا وہ شعر بڑا ہلکا لگے گا کہ کیا یہ تو مجھے تو اچھا نہیں لگا. لیکن بعض صورتوں میں وہی شعر جو آپ کے نزدیک دوسرے شعروں کے مقابلے پہ کمزور شعر ہے، وہ عام آدمی کی سمجھ میں زیادہ آتا ہے، اور وہ اس کو آپ کے منتخب کردہ شعر کے مقابلے پہ اس شعر کو سب سے بہترین شعر اس غزل کا قرار دیتا ہے. تو اس پس منظر میں آج جو ہے اصل میں آج جو گفتگو ہے یا آج کا جو پروگرام ہے خانہ بدوش آنکھیں کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا، اور کچھ کلام عطا کیجیے گا خانہ بدوش آنکھیں سے. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو پس منظر بتایا یہ وہ پس منظر ہے کیونکہ میں نے بہت سفر کیا، اور الحمدللہ اردو کا سفر تھا، سرکاری نوکری میں شاید انگریزی کا سفر میں نے کیا ہو. تو وہ جو تمام کیفیات ایک مسافر کی ہوتی ہیں
جگہ جگہ نئی نئی چیزوں کو دیکھ کے اس کو ایبزارب کرنے کی، تو وہ، اور پھر کچھ عرصہ چونکہ مجھے ملک سے باہر رہنے کا اتفاق ہوا پڑھائی کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، میں مختلف ملکوں کی پارلیمنٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں تھا، تو اس دوران میں جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی احباب تھے ان کو بھی میں نے بڑا غور سے دیکھا اور ان کے معاملات بھی دیکھے، تو وہ کیفیات جو تھیں وہ میری دوسری کتاب گونگی ہجرت میں بہت زیادہ موجود ہے۔ گونگی ہجرت کے مکمل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے شاعر کا شعر کہنے کا عمل تو نہیں رکتا، تو میں نے میرے ہاں شاعری جب شروع ہوئی تو اس میں میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو خانہ بدوش سمجھتا تھا، اور وہ خانہ بدوشی کی کیفیت اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہو گئی جب ہمارے ہاں پوری دنیا میں یہ کرونا آ گیا۔ اچھا، کرونا آنے کے بعد کیا ہوا، شبیر عادل، یہ سب دوستوں کے لیے شاید بڑی وکری ٹائپ کی بات ہو کہ اس کرونا نے ہمیں سب کو سمیٹ کے رکھا اور جوڑ کے رکھا، دونوں کیفیات ایک ہی اس میں رہی۔ سمیٹا ہمیں اس طرح کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے، اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے جو بھی ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھی وہ ہم نے اپنائی۔ جڑے ہم کیسے کہ ابھی جس لاسلکی رابطے کے ذریعے سے آپ مجھ سے کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور میں اسلام آباد میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں، اسی طرح دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف حصوں میں دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی نسبت زیادہ جڑ گئے۔ تو وہ جو خانہ بدوشی کا تصور تھا وہ سمٹ کے آنکھوں میں آ گیا، کیونکہ آپ کی آنکھ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ آنکھیں جو کل تک خانہ بدوش تھیں اور آج بھی وہ خانہ بدوش ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک نئی منزل تلاش کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے دوستوں کے ساتھ عرض بھی کروں اور میں دکھاؤں بھی کہ یہ جو خانہ بدوش آنکھیں کا ٹائٹل ہے جو میں نے ابھی آپ سے بات عرض کی، یہ اس کی پوری عکاسی کر رہا ہے۔ اور جو آپ نے ابتدائیے میں میرا شعر پڑھا جو کہ اس کتاب کے پس برق پر ہے، یعنی جو بیک ٹائٹل پر جو شعر ہے وہ ابھی آپ نے پڑھا کہ خوابوں کا اب کہاں پر جانے شجر اگے گا، کچھ بیج بو رہی ہیں خانہ بدوش آنکھیں۔ اب یہ وہی کیفیت ہے جس کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنکھیں خواب دیکھتی ہیں اور ان خوابوں میں انہوں نے بہت کچھ سجا کے رکھا، بہت کچھ دیکھ کے رکھا، لیکن کیا ان خوابوں کی تعبیر مل پائے گی؟ یہ وہ تاثر تھا جسے میں نے شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور اس شعری مجموعے میں جو میرے حساب سے ایک اچھی بات ہے، یا شاید میرے لیے یہ آسان تھی بات، کہ اس میں نے شاعری کی تینوں اصناف جو ہیں، غزل، نظم اور نثری نظم، تینوں سے تخلیقات شامل کی ہیں۔ خانہ بدوش آنکھیں میں 60 کے قریب غزلیں اور 40 کے قریب نثری نظمیں اور نظمیں شامل ہیں، اور درجنوں کے قریب اس میں قطعات بھی شامل ہیں۔ تو آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے اور جو سب دوست اس پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اس میں سے
یہ غزل آپ کو عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل پہ یہ غزل سنی بھی ہو. میں آپ کو ایسے دستہ دستہ شعر سناؤں گا مختلف غزلوں میں سے ایک ایک دو دو. اور پروگرام کے اختتامی لمحات میں خانہ بدوش آنکھیں سے جس ردیف کے تحت اس میں غزل ہے وہ میں عرض کروں گا. تو یہ شعر دیکھیے گا کہ نیلے بدن پہ کس نے تراشی محبتیں، آؤ کشید کرتے ہیں آہوں سے راحتیں. نیلے بدن پہ کس نے تراشی محبتیں، آؤ کشید کرتے ہیں آہوں سے راحتیں. دیوار و در سے رسنے لگے خون کے ذائقے، ڈسنے لگی ہیں کانوں کو وحشی سماعتیں. اسی طرح ایک قطعہ ہے اس میں خانہ بدوش آنکھیں میں، اس سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں پورا قطعہ کہ میرے ہاتھوں سے قسمت گر پڑی تو، میرے ہاتھوں سے قسمت گر پڑی تو اٹھانے کو اسے پھر گر پڑا ہوں. میرے ہاتھوں سے قسمت گر پڑی تو اٹھانے کو اسے پھر گر پڑا ہوں. اور مجھے سنسار کر دیں گے سبھی لوگ، اسی خاطر میں دھرتی میں گڑا ہوں. دوسرا شعر مقرر ارشاد ہو. مجھے سنسار کر دیں گے سبھی لوگ، اسی خاطر میں دھرتی میں گڑا ہوں. اور یہ دیکھیے گا کہ مجھ یرغمال خاک کو کب آسماں ملا، لکھا تھا جو نصیب میں اتنا یہاں ملا. واہ واہ بہت اچھا ہے. مجھ یرغمال خاک کو کب آسماں ملا، لکھا تھا جو نصیب میں اتنا یہاں ملا. اور ایک سمت اس کا شہر ہے، ایک سمت موت ہے. ایک سمت اس کا شہر ہے، ایک سمت موت ہے. اس بار کچھ الگ سا ہمیں امتحان ملا. اس بار کچھ الگ سے ہمیں امتحان ملا. واہ واہ. اسی میں ایک شعر یہ ہے کہ خوش ہوں کہ پا لیا ہے جو اپنا نصیب تھا، ورنہ جہاں میں اتنا بھی سب کو کہاں ملا. واہ واہ واہ. ورنہ اتنا جہاں میں. کیونکہ جو گونگی عزت میں نے ایک چھوٹا سا مضمونچہ لکھا، اس میں نے ایک بات لکھی تھی کہ مجھ میں اس وقت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر کی عادت ڈال دی جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں. جو جس چیز کا وقت ہے وہ صرف رب کریم کی ذات جانتی ہے. جو جس کے نصیب میں اس نے لکھا ہے اس کا بھی علم اس کو ہے. اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پڑی ہو اور کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ آپ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آپ چل پڑیں، کیونکہ وہ خداوند رب ذوالجلال نے آپ کی قسمت میں اور آپ کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ اس طرح کی کچھ کیفیات تھی جس پہ میں نے اس میں بہت سے میری جو نئی شاعری ہے اس میں ہے. مثلاً ایک میری غزل کی ردیف ہے ایک ہی سانس میں. ایک ہی سانس میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو عہد کرونائی ہے اس میں ہمارے سب کے مزاج، ہماری طبیعتیں جو ہیں نا
تبدیل کر کے رکھ دی. اب میری اور آپ کے لیے صرف ساری کہانی ایک ہی سانس ہے. سانس گئی واپس نہیں آئی تو اٹس آل اوور. تو اس سے متعلقہ میں نے کیا نا ایک شعر غزل ہے ایک ہی سانس میں, اس کے کچھ میں ایک دو شعر آپ کو سناتا ہوں. کیسا لہجہ تھا کس حال میں وہ رہی ایک ہی سانس میں. کیسا لہجہ تھا کس حال میں وہ رہی ایک ہی سانس میں. کہنے والی کہانی میری کہہ گئی ایک ہی سانس میں. کیسا لہجہ تھا کس حال میں وہ رہی ایک ہی سانس میں. کہنے والی کہانی میری کہہ گئی ایک ہی سانس میں. اور یہ دیکھیے گا کہ ایک ہی سانس میں ہے سمایا ہوا یہ جہاں ہے خدا. ہم نے ساری خدائی تیری دیکھ لی ایک ہی سانس میں. بہت عمدہ. اور ایک اور شعر اس غزل کا دیکھیے کہ ایک ہی سانس میں ہم نے طاہر سبھی کچھ کہا آپ سے. ایک ہی سانس میں ہم نے طاہر سبھی کچھ کہا آپ سے. جو بھی کہنا ہے کہہ دیجئے آپ بھی ایک ہی سانس. بہت اچھا. تو اس طرح کی کچھ غزلیں ہیں جو اس میں شامل ہیں. خانہ بدوش آنکھیں میں کبھی کبھی مجھے اتفاق ہوا ایک غیر ملک میں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ مجھے خوف بھی آتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ شاید بس آج کی رات ہے. اور وہاں پہ جو کت و غارت کی کیفیت تھی اس میں زیادہ تر بچوں کو اگلی روز صبح پتہ لگتا تھا کہ جی وہ رات کو وہاں پہ انہوں نے کیا تو انہوں نے بچوں کو نا دفن کیا. تو وہ کیفیت میرے پہ بہت بہت دن تک سوار رہی. میں نے کوشش کی کہ میں اس کو لکھوں لیکن شاید وہ لفظ مجھے نہیں مل رہے تھے اور میں نہیں لکھ پایا اس کو. تو 4-5 برس کے بعد پھر مجھ سے اسی حوالے سے میں نے کچھ 4-5 شعر ہوئے. تو وہ میں آپ کو اس میں سے کوئی ایک آدھ شعر مطلب وہ سناتا ہوں. دیکھیے گا ذرا کہ لوگ کرتے ہیں آہو بقا ہر طرف خوف ہی خوف ہے. لوگ کرتے ہیں آہو بقا ہر طرف خوف ہی خوف ہے. ہر طرف خوف ہی خوف. قتل بچوں کا ایسے ہوا ہر طرف خوف ہی خوف ہے. اور دشمنوں سے گلا کیا کریں دشمنوں کی صفوں میں ہیں اب. دشمنوں سے گلا کیا کریں دشمنوں کی صفوں میں ہیں اب. میرے سب دوست سب آشنا ہر طرف خوف ہی خوف ہے. اور اب تو طاہر سے لوگوں پہ تو کر نگاہ کرم کبریا. اب تو طاہر سے لوگوں پہ تو کر نگاہ کرم کبریا. اب تو بس ہے تیرا آسرا ہر طرف خوف ہی خوف ہے. بہت خوب. بہت کہا جاتا ہے کہ شاعر حضرات شاعر اور ادیب اپنے وقت کے حالات سے بہت حساس ہوتے ہیں چونکہ اور جو واقعات و حالات جیسے آج کل کورونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے یا مہنگائی میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے. بہت سے واقعات ہوتے رہے تو اس پہ بہت ساری تخلیقات سامنے آتی ہیں. آپ کے کلام میں بھی موجودہ حالات کا عکس ملتا ہے. تو جی میں نے کرونا پہ آپ کو تو میں نے اپریل میں ایک کرونا پہ بڑی طویل
غزل لکھی, کوئی غالباً 16-17 شعر ہیں اس میں. وہ بالکل چونکہ نیا نیا کرونا تھا میں عرض کروں گا, اس میں سے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو. لیکن عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, ایک خوف کا عنصر تھا, پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب تو پھر بھی ہمارے ہاں اتفاق یہ ہے کہ لوگ کچھ حد تک اس بات کو سمجھ گئے کہ جب دوسری لہر جو ہے, جو اس وقت تقریباً دوسری لہر آ چکی ہے, اور ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اس کی کوشش یہ ہے, اس سے یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے, اس کو یہ حقیقت اس پہ آشکار ہو گئی ہے کہ زندگی ہے تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے. تو زندگی کو بچانے میں اور خودکشی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جو لوگ اس کرونائی دور میں SOP کی پرواہ نہیں کر رہے, ان کو اس وقت تک, اللہ معاف کرے مجھے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ اس وقت تک اس حقیقت کو نہیں پائیں گے جب تک خدا نہ خواستہ ان کے اپنے گھر میں کرونا سے کوئی چلا نہ جائے. کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے, آپ دیکھیں مارکیٹس میں دیکھیں, باقی جگہوں پہ دیکھیں, تو اس کیفیت میں بھی پھر ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں جب ہم پہ مشکل آتی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دیتا ہے, آسودگی مل جاتی ہے, تو ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں. جب آپ مشکل میں, کیونکہ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو اس کو صرف ایک ہی ہستی جو ہے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے, وہ رب کریم ہے. جب آپ کا ہاتھ اس نے مشکل میں پکڑا, تو جب آپ خوش ہیں, جب آپ ٹھیک ہیں, آپ کو اللہ کی ہر نعمت دستیاب ہے, تو اس کا شکر آپ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس پہ میں نے یہ بھی لکھا کہ میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آ پہنچا, کرم ہو مجھ پہ خدایا وبا کے موسم میں, اور بس آسمانوں زمین پر خدا کا چرچا ہے, بس آسمانوں زمین پر خدا کا چرچا ہے, ہر ایک طرف اسے دیکھا وبا کے موسم میں. اور میری خطاؤں کو مالک میرا معاف کرے, میری خطاؤں کو مالک میرا معاف کرے, دعا کو ہاتھ اٹھایا وبا کے موسم میں. اور پھر اسی کیفیت میں جو میں نے ابھی آپ سے پہلے عرض کیا نا, تو میں نے اس میں یہ بس سمجھے کہ یہ ہو گیا کہ نہ امتحان پہ اب امتحان لے مولا, کہ سجدہ ریز ہے دنیا وبا کے موسم میں. ہاں, رابطہ کٹ گیا تھا, انٹرنیٹ کا کنیکشن کٹ گیا تھا. چلیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ نہ امتحان پہ اب امتحان لے مولا, کہ سجدہ ریز ہے دنیا وبا کے موسم میں. اور اسی میں ایک اور شعر ہے جو مجھے خود بھی بہت اچھا لگتا ہے اس غزل میں, کہ سسکتی پیاس سسکتی پیاس زمین برد ہو گئی ایسے, سسکتی پیاس زمین برد ہو گئی ایسے, کہ دریا رو پڑا سارا وبا کے موسم میں. اور تمام عمر کا دکھ تھا وبا کے موسم میں اس لیے بھی تھا رویا وبا کے موسم میں. تو یہ ہے جناب علی. اور اب آپ کو بہت اچھی نشست رہی آپ سے, بہت اچھی نشست رہی, اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ تقریباً 30 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی 38 منٹ, آپ 32 منٹ ہوئے جی.
32 मिनट जी हुए। हाँ, तो बड़ी अच्छी तो नशीस रही। सिर्फ गुजारिश एक मैं करना चाहता हूँ आपके चैनल के जी तवज्जो से, दोस्तों से, कि क्योंकि आजकल ये कोरोना की वजह से जरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो जी हाँ। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैंने अपनी किताब जो है, जो जो दोस्त अहबाब ये खाना बदोश आंखें पढ़ना चाहें, तो वो एक मेरा किस्सा .com के ऊपर हमने उसको ऑनलाइन परचेज के लिए किताब अवेलेबल है। तो वो जो भी ख़वातीन हज़रात जो अदब के तालिब इल्म और जो कोई इस किताब में खाना बदोश आंखें में जिसकी दिलचस्पी हो, तो वो उस पर जा सकता है। और वो मेरी टाइमलाइन पे भी उसका जो फेसबुक पे मेरी टाइमलाइन है उस पर भी उसका लिंक मौजूद है। तो वहाँ पे जाके आप उसको ऑर्डर कर लें, आपको घर बैठे किताब मिलेगी। तो यही एक तरीका जो अब हमने सोचा, क्योंकि दूसरी लहर जो है उसकी तशवीशनाकी ज़्यादा है, जी हाँ। तो खुद भी घर से बाहर निकलना जो है, अगर से बहुत से इस दौरान में दोस्त अहबाब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जाने को बहुत जी चाहता था, जी हाँ। लेकिन मजबूरी है, कुछ उम्र के तकाजे हैं और कुछ एहतियात का दामन है। बस यही एक गुजारिश करनी थी कि अगर जिन अहबाब को इस किताब में दिलचस्पी हो, तो वो आपसे भी, मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। और आप इन दोस्त की जो वेबसाइट है, वो जो ग्रुप है, उसमें भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि व्हाट्सएप के 4 ग्रुप में, चारों ग्रुप में जो है ये मैसेज डाल दिया जी, गया है। मैं भी जो आपको आपने अभी व्हाट्सएप बताया। पे भेज देता हूँ उसका हाँ लिंक, हाँ वो आप शेयर कर लीजिएगा हाँ, दोस्तों के साथ। और शेयर आपका कर लिया, बहुत शुक्रिया। शेयर कर लिया। और इन दोस्त के जो अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे थे, सुन रहे थे, उनका फीडबैक जो है वो डेफिनेटली मुझे भी उससे तकवीत मिलेगी शायरी को इम्प्रूव करने में, गुफ्तगू को इम्प्रूव करने में। और जो इंटरनेट की जहाँ तक वास्ता है, वो कराची में शायद कुछ ज़्यादा मसाइल हैं। तो बहरहाल आपका और उन तमाम ख़वातीन हज़रात का जो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर जिन्होंने अब तक देखा, तो अगर उनका कोई सवाल जवाब हो तो वो आपके जरिए से मुझ तक पहुंच सकता है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब, उनको ज़रूर कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि लोगों में शेर पढ़ने का रुझान बढ़ रहा है। जी हाँ। आपको याद होगा, अगर 1 मिनट हो तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं। किताब से मोहब्बत ऐसा ये है कि अभी कोई 3 रोज पहले 26 नवंबर को मैंने अपनी 65वीं सालगिरह मनाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका केक था, उस केक पर घड़ी की सूरत में वो केक था, तो 12 के हिंसे की जगह अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था। 3 के हिंसे की जगह मेरी जो पहली किताब है शहर नारसा, उसका नाम लिखा हुआ था। और 6 की जगह दूसरी किताब गूंगी इज्जत का नाम लिखा हुआ था। और 9 की जगह खाना बदोश आंखें। तो जो सबसे ज्यादा दिलचस्प तबसरा था, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन में मेरे एक बहुत पुराने साथी थे, जब मैं वहां काम करता था उस वक्त मेरे साथ वहां थे, अब वो रिटायर हो गए। तो उनका सबसे ज्यादा दिलचस्प तबसरा था। उन्होंने वो तस्वीर मेरी फेसबुक पे देखी और उन्होंने कहा कि आपने अपनी किताबों का नाम केक पे लिख के उसको काटा कैसे? मैंने कहा कि मैंने उसको नहीं काटा, मैंने दाएं बाएं काटा। इसलिए कि वो किताब जो है वो मेरी तो अब सारी जिंदगी की ये जमा पूंजी यही किताबें हैं ना। और अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जिंदगी रही, तो इंशाअल्लाह अगले बरस 2021 में मेरी नसरी नज़मों की एक किताब, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है, जो पार्लियामेंट में मेरे 32
साल गुजरे वो ज्यादा है। यादाश्तें हैं, हाँ यादाश्तें जो वो भी हैं है। जी, वो मैं यादाश्तों पे काम कर रहा हूँ। वो बैक वक्त वो उर्दू अंग्रेजी दोनों में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अंग्रेजी में ज्यादा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उर्दू में। तो बस आप तमाम से मेरी यही दुआ है कि ये मतलब गुजारिश है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी जितना भी वक्त अभी मेरे पास है, मैं उस दौरान में इसी तरह के कोई नेकी के काम कर सकूं, कोई शायरी कर सकूं जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। के ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकूं। जिस तरह ये शायरी है, मैं उसी तरह याददाश्तें भी, क्योंकि 30-32 साल उन ऐवानों में गुजारे जहाँ हुक्मरान उससे रब्ता रहा, सियासतदानों से रब्ता रहा। ताहिर अनफी साहब का बहुत शुक्रिया, ताहिर अनफी साहब हमारे साथ थे। और शायरी अपने जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया है। नई नस्ल से ही मेरा कहना यही है, नई नस्ल के भी नुमाइंदा लोगों से इंटरव्यूज कर रहा हूँ और उन्हें बताया जा रहा है कि मुताला और किताब की इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। किताब इंसान के जहन के बंद दरीचों को खोलती है और वो बात बताती है जो उसको मालूम न थी। तो कहना यही है कि इसी के साथ, चूंकि फेसबुक का इसलिए दिया जाता है कि इस पर व्यूअरशिप ज़्यादा है और यूट्यूब पे इतनी नहीं है, तो फेसबुक पे जो लाइव चलता है उसको मैं, चूंकि लाइव में इंटरेप्शन होता है और मसले होते हैं, उसको एडिट करके और यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ, तो उस पर ज़्यादा बेहतर अंदाज में साथी देख सकते हैं। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुसन्निफ, किसी नए शायर के साथ, और ताहिर अनफी साहब के साथ भी मुलाकात होती रहेगी और ये सिलसिले इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।